वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हों। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज कुछ लोग मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और उनकी लीडरशिप को मतऊन किया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर इदारों की तज़हीक कर रहे हैं। नफरत कार्ड नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर बैठे और बैरून मुल्क बैठे उन अफराद की शनाख्त करें। चिनाब रावी सतलुज के सैलाबी रेले से जलालपुर पीरवाला में तबाही। मौसा भराने बंद टूट गया। 8 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। रेला शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर को बचाने के लिए आरजी बंद को महफूज करने का अमल जारी। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। शहर में ताजर अपनी दुकानें बचाने के लिए मिट्टी के बंद बनाने लगे। मौसराने में रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप डूब गया। सैलाब से मुल्तान मियांवाली रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रैक मुतासर। मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई मुआयना। सैलाब से मुतासर इलाकों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जलालपुर पीरवाला की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने, जैसे कि आपने देखे, फ्लड जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान इज़ अंडर वाटर। तो आज की इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तानी फ्लड्स, द मेथ ऑफ एक्सटर्नल ब्लेम। ओके, ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं इनको हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तानी फ्लड। पाकिस्तान का जो असल दुश्मन है पाकिस्तान फ्लड्स का, रिस्पॉन्सिबल कौन है? हर साल जो है वो मानसून आता है और पाकिस्तान हर साल जो होते हैं वो डूब जाता है। गांव जो होते हैं वो बह जाते हैं। जो खेत होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। घराने जो हैं वो बेघर हो जाते हैं और ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। और हर साल इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पे डाल दिया जाता है। कभी भारत पे डाल दिया जाता है, कभी मौसमियाती तब्दीलियों पर डाल दिया जाता है, कभी किस्मत पे डाल दिया जाता है। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि कब तक एक कौम जो है वो इन प्रॉब्लम्स को, इन फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करता रहेगा। यस, भारत ने पानी छोड़ा बगैर इत्तला दिए। ये बात भी सही है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया। यहाँ पे ये बात भी सही है कि भारतीय जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने हुक्म, अपने जो उनके स्पीच होते हैं उसमें पानी को एज ए वेपन यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन एक सख्त सवाल ये भी है कि क्या भारत ने हमें कहा था कि डैम बनाने की बजाय हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी कर दो? क्या भारत ने हमें पहाड़ों की जंगलात काटने पर मजबूर किया ताकि लैंडस्लाइडिंग और जो कटाव हैं जंगलात का वो बढ़ जाए? क्या भारत ने हमें ये कहा कि दरियाओं की कुदरती रास्ते, जो नेचुरल रूट्स हैं, उस पर सोसाइटीज़ बनाकर पानी का जो फ्लो है उसको बंद कर दो? क्या भारत ने हमें मजबूर किया कि सैलाब मुतासरीन के लिए जो फंड आती हैं, जो इमदाद आती हैं दूसरे मुल्कों से, उनको उनके ज़िम्मे लगा दिया जाए जिनके पास पावर ज़्यादा हैं? और जिनके पास पावर ज़्यादा होती है तो उसमें एंड यूज़र को बहुत कम इमदाद मिलती है। क्या भारत ने हमें कहा था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जेल में डाल दो और मुजरिमों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दो? बिल्कुल भी नहीं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये भारत ने हमें नहीं कहा था, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये हमने खुद किया। द मिथ ऑफ एक्सटर्नल ब्लेम, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने का मिथ जो है। हालिया दिनों में पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जो हैं वो एहसन इकबाल ने भारत पर वाटर इरिगेशन का इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने अचानक दरियाओं में उन्होंने रावी को यूज़ किया, सतलज और चिनाब हो गया कि भारत ने अचानक उसमें पानी छोड़ा, तो इसी वजह से ये सैलाब आ गया। इसी तरह कौमी असम्बली के स्पीकर ने भी इसे वाटर टेररिज्म कहा। तो ये जितने भी इल्ज़ामात पॉलिटिशियन लगा रहे हैं पाकिस्तान में, ये इल्ज़ामात अपनी जगह वज़न रखते हैं। मगर यहाँ पे माहिरीन जो साइंटिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि सिर्फ भारत को इल्ज़ाम देना ये मसले को आसान बना देना है। डॉक्टर हसन खान जो कि वाटर एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक डैम के स्पिलवेज जो होते हैं
وہ پانی چھوڑنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ جارحیت نہیں ہوتی ہے. لائک بھارت خود بھی اس سال شدید سیلاب کا شکار ہوا ہے. اگر بھارت پانی کو ہتھیار بنا رہا ہے تو وہ خود بھی اس ہتھیار سے زخمی ہو رہے ہیں. یہ ڈاکٹر حسان کا اسٹیٹمنٹ تھا, انہوں نے دیا تھا کچھ دن پہلے. تو یہاں پہ ریئل ایگریشن جو ہیں وہ لائک اصل جارحیت جو ہیں وہ ہم خود ہیں. اوکے, دا ریئل ایگریشن اور جو اصل جارحیت ہیں وہ ہم خود ہیں. سچ یہ ہے پاکستان کا سیلابی بحران جو ہے زیادہ تر ہماری اپنی بد انتظامیہ, اپنی بد کرپشن, اپنی نااہلی کا نتیجہ ہے. ہم نے سیلابی زمینوں پر ہاؤسز سوسائٹیز بنا لی. اوکے, ایک یہ پوائنٹ. ہم نے ڈیمز نہیں بنائے, حالانکہ جانتے ہیں کہ پانی ذخیرہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہم نے جنگلات ختم کر دیے, جس سے پورا ماحولیاتی نظام جو ہے وہ تباہ ہو گیا. ماحولیاتی نظام اس طرح تباہ ہو گیا کیونکہ جنگلات جو ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو گریب کرتے ہیں اور آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں. ہم ہیومن بینگ جو ہیں وہ ہم آکسیجن کو گریب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتے ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جتنا زیادہ ہوگا انوائرمنٹ میں, اس کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوگا. جتنا ٹمپریچر زیادہ ہوگا اتنا وہ کلاؤڈ آئیں گے, اتنا وہ بارش مونسون کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوگا تو وہ کیسے کم ہوگا؟ وہ جب درخت زیادہ ہوں گے, جنگلات زیادہ ہوں گے. جب درخت زیادہ ہوں گے, جنگلات زیادہ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کے کاربن ڈائی آکسائڈ کو گریب کرے گا. تو آپ کے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کم رہے گا, جس کی وجہ سے آپ کا ماحول کا ٹمپریچر کم رہے گا, جس کی وجہ سے آپ کا مونسون کا اسپیل جو ہوتے ہیں یہ کلاؤڈ برسٹ وغیرہ یہ نہیں ہیں گے. اوکے, تو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے جنگلات کو ختم کر دیے, جس سے پورا ماحولیاتی نظام جو ہے وہ تباہ ہو گیا. ہم نے سائنس اور پیشین گوئی جو ہیں ویدر فور کاسٹنگ کے ماڈلز, جتنے بھی ماڈلز ہیں ان کو ہم نے نظر انداز کر دیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ریلیف کو سیاست بنا دیا ہے. لائک ہم جیسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے مسائل آ جائیں جس کی وجہ سے ہمیں فوراً سے فنڈنگ ملے, اور جن کے لیے وہ فنڈ آیا ہوتا ہے لائک متاثرین, ان کو ہم بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں. بس جاتے ہیں ان کے کیمپوں پہ, یا جو ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں ان کے تھرو چکر لگاتے ہیں. جبکہ آج کل بہت سارے ڈرونز بھی آ گئے ہیں. اگر آپ نے سروے کرنا ہے کہ کتنے لوگ یا کتنا ایریا افیکٹ ہوئے ہیں تو آج کل بہت ایڈوانس ڈرونز آ گئے ہیں. ڈرونز کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن چکر لگانے کے لیے ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہمارا پی ایم ہوتا ہے یا جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں. اوکے, اور پھر ایک دو کیمپوں پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ پکچرز وغیرہ لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا امداد دیے ہیں. جبکہ آپ اگر خود ہی وہاں پہ چلے جاؤ, وہاں پہ وزٹ کر دو, تو وہاں پہ آپ خود ہی اپنے آنکھوں سے حالات وہ دیکھ لو تو آپ کو ایک ڈفرینٹ سٹوری نظر آئے گی. یہاں پہ میڈیا جو ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ملک میں. آج کل آپ دیکھ لو تو میڈیا بھی اس طرح کی کوریج نہیں کر رہا جس طرح ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ کیمپوں پہ چلے جائیں, وہاں پہ باقاعدہ ان کو کور کر لیں, جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ ان کے پرابلمس کو کور کر لیں, تاکہ کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں, باقی لوگ جہاں پہ سیلاب نہیں آیا ہوتا ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ سیلاب نے کون سے علاقوں کو تباہ کر دیے اور کتنے تباہ کیے. یہاں پہ میڈیا جو ہے, میڈیا طاقتور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زبان بول رہے ہیں. میڈیا نے کبھی بھی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ چین نے صرف 30 سال میں لائک صرف 30 ایئرز میں سیلاب پہ کیسے قابو پائے, شجرکاری کیا ہوتی ہے, اس سے سیلاب کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, یہ آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا. ڈیمز کے تھرو ہم سیلاب کو کیسے کم کر سکتے ہیں, یہ بھی آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا. لائک پراپر پلاننگ کیا ہوتی ہے سیلاب کو کم کرنے کے لیے, اس طرح کے سلوشن آپ کو میڈیا نہیں دے گا, بلکہ وہ حکمران ہی کو آپ لوگوں کے سامنے لائے گا. آج کل شہباز شریف ہے, ان کو سب سے پہلے لے آتے ہیں, کل کو پھر عمران خان ہوگا, ترسوں پھر زرداری ہوگا. تو اس طرح جو بھی طاقت میں آ جاتے ہیں میڈیا بھی ان کے پیچھے لگ جاتی ہے. یہاں پہ میڈیا نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ بھارت جو ہے انہوں نے ہزاروں ڈیمز بنا دیے, اور ہم نے صرف گلف کورسز اور کیڈٹ سوسائٹیز ہم نے بنا دی. سو دا کیس آف پنجاب, اے پروونس بیٹریڈ. پنجاب جس کو ایک مظلومانہ صوبہ کہا جاتا ہے. پنجاب جہاں پہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 13 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں پنجاب میں. ہر سال جو ہے پنجاب جو ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے. لاکھوں لوگ جو ہوتے ہیں پنجاب میں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی انتظامیہ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی. سیلاب سے نمٹنا جو ہے وہ صرف آپ کا فوٹو سیشن نہیں مانگتی, وہ صرف آپ کی بیان بازی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتی. سیلاب سے نمٹنا جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں تکنیکی مہارت کو, وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں انتظامی تجربے کو,
وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں ایک اچھے حکمت عملی کو. یہ 3 ڈیمانڈس جو ہوتی ہیں وہ اس کے تھرو آپ سیلاب سے نمٹا سکتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن یہاں پہ افسوس یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کو یہ سب نہیں ملا، بلکہ ان کو جو ملتا ہے وہ فوٹو سیشنز ملتے ہیں، ان کو جو ملتے ہیں ان کو پولیٹیشین کے بیان بازی جو ہے وہ ان کو ملتی ہیں. تو what India did right and what we did not. یہاں پہ بھارت اور چین نے کیا کیا سیلاب کو گریب کرنے کے لیے. بھارت نے ہزاروں ڈیمز بنائے، بھارت نے جو ان کی جو نہریں ہیں ان کی انفراسٹرکچر کو بہتر کیا. بھارت نے ایڈوانس جو فورکاسٹنگ ہوتی ہیں سیلاب کی ان کے ماڈلز بنائے. چین نے بھی اس طرح دریاؤں کا رخ جو ہے وہ اس کو موڑ دیا، لائک اس کے راستے میں بہت سارے درخت لگائے، اور جو آبادی ہیں اس سے جو دریاؤں کا رخ ہے اس کو پورا موڑ دیا، جس کی وجہ سے چین میں جو آبادی ہیں ان کو محفوظ کر دیا، یا اس طرح کر دیا کہ جو آبادی ہیں ان کے لیے ایک الٹرنیٹو جگہ دے دیے. تو جہاں پہ آپ کو نہ چین سے یہ آوازیں آئیں گی کہ یہاں پہ سیلاب آ گیا، نہ بھارت سے آپ کو آوازیں آئیں گی کہ یہاں پہ سیلاب آ گیا، یا بھارت سے آپ کو یہ آوازیں بھی نہیں آئیں کہ یہاں پہ اتنے لوگوں کو افیکٹ کر دیا. تو انہوں نے کیا کیا، ان 2 ملکوں نے سیلاب کو ایک قومی سلامتی کا ایک مسئلہ سمجھا اور اس کے بعد اس پہ ورکنگ کیا. اور ہم نے کیا کیا، ہم نے سوسائٹیز بنائے، ہم نے کراچی میں بہت بڑے بڑے ٹاورز جو ہیں وہ کھڑے کر دیے، اور پیسہ جو ہے وہ دبئی، لندن اور پرتگال جو ہے وہاں پہ بیچ دیا. غریب اور کسانوں کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، ان لائک دی بھارت اینڈ چین. نیشن روکننگ، اب وقت کیا ہے، نیشن روکننگ اب وقت آ گیا ہے اس حساب کا. پاکستان کو چاہیے کہ جو قومی واٹر پالیسی ہیں، اوکے، ان کو ماہرین کے ساتھ مل کر بنائی جائیں. اوکے، ایک یہ کام کر دیں. اوکے، دوسرا پاکستان کو چاہیے کہ ڈیمز جو ہیں ڈیمز بنائے جائیں، ذخائر جو ہیں اس کو پانی کے جو ذخائر ہیں ان کو بنا دیے جائیں. جنگلات پر بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر دیں. تو یہ سیکنڈ پوائنٹ پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ ورکنگ کر دیں. تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلابی زمینیں ہیں وہاں پہ جو تعمیرات ہیں اس پہ مکمل پابندی لگا لیں کہ یہاں پہ آپ تعمیرات نہیں کر سکتے. جس طرح بھی ایک سوسائٹی بھی، میں جس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن سوسائٹی بھی وہاں پہ ایک دریا کے کنارے بن گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ 1000 لوگوں کا نقصان ہو گیا. دس از دی تھرڈ پوائنٹ. اوکے، فورتھ پوائنٹ کیا ہے؟ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک شفاف ریلیف سسٹم جو سول سوسائٹیز ہیں ان کو مانیٹر کر سکیں. اوکے، کہ یہ سوسائٹی جو ہیں یہ جتنے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کو فلفل کر رہی ہیں کہ نہیں. سو دس از دی فورتھ پوائنٹ. اوکے، دی ففتھ پوائنٹ از کہ میڈیا کی اصلاح کی جائے، سچ کو سچ کہیں اور پروپیگنڈا جو ہے اس کو نہ پلائیں. اوکے، تو یہ 5 پوائنٹس اگر پاکستان اس پہ ورکنگ کر لیں پھر پاکستان ہر سال اس طرح سیلاب کی زد میں نہیں آئے گا. یہ جتنے بھی لوگ قدرتی نظام کو تباہ کر کے امیر ہوئے ہیں انہیں جواب دینا ہوگا. جو سیاستدان ہیں یا جو بیوروکریٹ ہیں جو انتخابات کو نظر انداز کرتے رہے انہیں ہٹانا ہوگا. تو اس کے بعد ہی آپ کا جو پاکستان ہے وہ ایک سکسیسفل راستے پہ چلے گا، اور جہاں پہ پرابلمس کم اور فائدے زیادہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے. ڈیوائن وارننگ، ایک قرآنک ریمائنڈر. یہاں پہ قرآن کے سورہ روم میں ایک آیات ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ خشکی اور تری زمین، خشکی مینس کہ جہاں پہ پانی ہے، اور تری زمین مینس کہ جہاں پہ پانی نہیں ہوتا. تو دونوں میں فرق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ لوٹ آئے. تو یہ آیات صرف ایک روحانی پیغام نہیں ہے بلکہ یہ ایک حکمت عملی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اکثر آفات جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. اوکے، تو یہاں پہ ایک کوٹ ہے علامہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ شاعروں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور سیاستدانوں کے ہاتھوں میں جو قومیں ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں. یہ اقبال کا ایک پیغام تھا. پاکستان کے سیلاب جو ہیں وہ صرف قدرتی آفات نہیں ہیں بلکہ یہ ایک انسانی غفلت کا نتیجہ ہے. اصل دشمن باہر نہیں بلکہ پاکستان کے اندر ہیں. جب تک ہم اپنے اندر کے دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے تو نہ سفارتکاری کام آئے گی اور نہ دعائیں ہمیں بچا سکتی ہیں.
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں یا باہر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں؟ تو اپنے خیالات جو ہیں وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا. ملتے ہیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.